उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सादा कर दो बेटा। हम्द व सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सूरह लुक़मान से एक आये नूर तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है, कई लोग ऐसे हैं जो मकसद हयात से गाफिल करने वाली बातों का व्यापार करते हैं ताकि लोग भटकते रहें खुदा की राह से बेखबर होकर और उसका मजाक उड़ाते रहें। उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन, फरमाया ऐसे लोगों के लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। अल्लामा अलूसी और दीगर मुफस्सिरीन इस आया मुबारका का शान नुज़ूल बयान करते हैं। मक्का का एक मुतमव्वल शख्स जिसका नाम नज़र बिन हारिस है, ये आया मुबारका उसके हक़ में नाज़िल हुई है। असल मामला ये था कि मेरे नबी की जलवागरी से पहले ये जहाँ नहीं था। वो क्या सैयद सलीम गिलानी ने कहा था कि ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीक नेहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में, जहर आलूद फ़िज़ाएँ थी नमू से यारी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उनसा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। हुजूर की जलवागरी से पहले ये जहाँ नहीं था। पूरा जज़ीरे अरब ज़लालत व गुमराही में डूबा हुआ था। आका तशरीफ़ लाए और मक्का के गटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जलाया। फिर इतने उजाले अनवार उतरे कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मेरे नबी कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए मैदान अमल में हैं। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू की सदा जज़ीरे अरब में गूंज उठती है। तो सबसे पहले जो ईमान लाया, ईमान लाने में सबकत इख्तियार किया, बहुत बड़ा नाम है। वो इस उम्मत का पहला सूफ़ी भी है, सहाबी भी है। वो रास्त रू भी है, रास्त गो भी है। वो मामलाती दुनिया को सुलझाने का ढब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी उस जवान की तारीफ़ करते हैं, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तअम्मुल से तरद्दुद से काम लिया। लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने इसको दीन दिया, इसने झोली में डाल लिया। हुजूर की मेहनत से फ़र्द वाहद से लोग ईमान लाने लगे, ईमान नशो नमा पाने लगा। जो इस्लाम दुश्मन लोग थे वो बाहम जुड़ बैठे और उन्होंने माज़ल्लाह ये कहा कि हम बानी इस्लाम को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे और इस शमा के गिर्द जो मुट्ठी भर परवाने हैं हम उन्हें खाक में मिला देंगे। वो क्या किसी ने खूब कहा था कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, और जिदा जिक्र खुदा बुलंद करे केड़ा जमिया उसनू बंद करे। ओदे जिक्र दा मुहाफिज आप खुदा पढ़ो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़ार हा मुखालिफतों के बावजूद इस्लाम फैला, इस्लाम नशो नमा पाता रहा। तो ये जो नज़र बिन हारिस था जिसका मैंने नाम लिया, जिसके हक़ में ये आया मुबारका नाजिल हुई, ये ताजिर था। मुल्क शाम ईरान तजारत के लिए इसका आना जाना था। इसने एक चाल चली, इसने वहाँ से रुस्तुम असवंद यार की जंगी किस्से कहानियाँ ख़रीदी। मक्का आता है और लोगों को जमा करके कहता है कि तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदो समूद की कहानियाँ सुनाते हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अजमियों की कहानियाँ सुनाऊँगा। इसने एक चाल ये चली कि ये लोगों को किस्से कहानियाँ सुनाता
اور اس نے ایک چال یہ بھی چلی کہ اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھیں جن کا ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا، تو سو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے۔ تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیبار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور اکابر تابعین میں حضرت سعید بن جبیر، حضرت مکحول، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حسن بصری۔ آپ فرماتے لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نضر بن حارث کیا کرتا تھا؟ کس سے کہانیاں سناتا اور لوگوں کو ناچ گانا دکھاتا تھا۔ تو فرمایا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دوستو یہ گانا، یہ موسیقی ہمارے اوپر کب حملہ آور ہوئی؟ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی تھی۔ تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا، اور آج 14 صدیاں بیت گئیں اور ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا، اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے وہ کہتا ہے تھا جو نہ خوب بات تدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ گانا گانے والے آپ سنتے نہیں، یہ بچپن کا شوق کہتے ہیں اور اس کو اللہ کا فضل بھی خیال کرتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والے نے غلط کہا، نہ سننے والوں نے گناہ جانا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگلا کے ڈالے گا، اور ہم نے اس کو روح کی غذا کہا۔ علامہ میں امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت میں بعد میں عرض کروں گا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت سن لیجئے گا، بات کو پھر آگے بڑھائیں گے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جو اس حال میں مرا، میرے نبی کا فرمان ہے، جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت نہیں کہ بندہ گانے سنتا مرے۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک قاری قرآن تھے، قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تقریباً 1 عشرہ پہلے کی کہانی ہے، یکم رمضان ہے، نماز فجر کا وقت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کف انصری سے کھینچ کے لے گیا، اس عالم نے، اس حافظ نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے۔ بھائی جان جیو شان سے مرو ایمان سے، یہ کوئی موت نہیں کہ بندہ گانے سنتا مرے۔ فرمایا اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ اور امام منذری الترغیب میں یہ روایت لائے ہیں، فرمایا 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں، ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز، یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ دیکھیے اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، رخصت دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری ہوتی ہے، اور یہ بات بھی ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اسلام غیرت مند دین ہے، اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک میرے ہو تو میرے ہی رہو۔ اسلام خوشی سے نہیں منع کرتا، اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو۔ میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد جو سب سے پہلی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ گھر کے بوڑھے کہتے اللہ ہمیں کو پوتا پوتی دے، میاں بیوی کی آرزو ہوتی ہے اللہ ہمیں بیٹی بیٹا دے۔ یہ شادی کے پہلے روز ہی خواہش دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے بھائی کسی کو امتحان میں ڈال دے، کسی کے ہاں 10 سال 20 سال اولاد ہی نہ ہو، اور ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ میرے ایک ملنے والے 4 بھائی ہیں، کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں۔ جب وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کے چہروں پر اداسیاں اور اولاد کے لیے جو محرومیاں ہوتی ہیں، وہ عجیب کہانی ہے۔
اولاد بہت بڑی دولت ہے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں، اس کو من کا قرار کہتے ہیں. اولاد اسائے پیری ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. بھائی جان اللہ امتحان میں ڈال دے کسی کے ہاں اولاد ہی نہ ہو. حاجیوں کے قافلے چلتے تو بے اولاد درخواست کرتے ہیں کہ حاجی صاحب جہاں اپنے لیے دعا کرنا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. مسجد میں آئے تو مولانا صاحب سے بھی عرض کیا کہ مولانا میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اولاد کی دولت سے مالا مال کرے. ہم شیخ کی چوکھٹ پہ گئے تو وہاں بھی دعاؤں کی درخواست کی. کسی کے ہاں 20 سال بعد 15 سال بعد اولاد ہو، بیٹا ہو، اور وہ منہ بسور کے بیٹھ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کو نعمت کی قدر ہی کوئی نہیں ہے. یار نعمت ملی ہے تو چرچا کرو. اچھا مجھے بتائیے گا، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو اللہ نے بیٹا دیا تو اس کی خوشی میں کیا ہم نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا؟ معذرت سے کہوں گا یہ ہمارا مزاج نہیں. اللہ نے ہمیں بیٹا دیا، ہم نے اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے کیا سونے محمد کا ذکر کیا؟ ہمارے ہاں ایسا بھی نہیں ہوتا. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، اور ہمارے دیہاتوں میں جب کسی کے ہاں بچہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈیک آن کرتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے، اس کو نظر لگ جائے گی. او بھائی قابل لعنت تو آواز آپ نے ڈال دی ہے. حالانکہ اس وقت حکم تو یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ آئے. دائیا نے کوئی گالی دینی ہے، دائیا نے کوئی گانا گانا ہے، وہ دائیا مبارکباد ہی دے گی نا. بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں سب سے پہلی آواز ہو تو وہ اللہ اکبر کی ہو. اور اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے کہ بچہ جب بولنے لگے تو اللہ اللہ بولے، اور پھر ماں اس کو لا الہ کی لوریاں دے، پھر محمد الرسول اللہ، پھر اس کے بعد جو بھی اس نے سکھانا ہے یہ اس کی مرضی ہے، ماما پاپا ڈیڈی جو بھی آپ کہتے ہیں. تو یہ بات کی باتیں. اور یہاں توجہ چاہوں گا، معذرت سے بھی کہوں گا، ہمارے بچے جب بولنا سیکھتے ہیں تو کیا سیکھتے ہیں؟ گالیاں سیکھتے ہیں. انتہائی معذرت سے. اور یہ گھر کے ماحول سے گالی آتی ہے. اور جب گالی اس نے دی تو اس گالی پہ گھر والے باہم جوڑ نہیں بیٹھے میاں بیوی کہ ہماری تلخیوں کا نتیجہ ہے کہ اس کی زبان پہ گالی آئی ہے، بلکہ ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں. رات افراد خانہ جمع ہوتے تو باقاعدہ اس بچے کو ہم چھیڑتے ہیں کہ صبح جو گالی مجھے دی وہ دادا ابو کو سناؤ، اپنے پاپا کو سناؤ. یہ کچھ سنانے والی چیز تو نہیں تھی، تقاضا تھا کہ ہم اپنی زندگی سے گالی نکالتے، اپنے گھر سے گالی نکالتے، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی. اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے. او بھائی اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ابھی تو 6 ماہ نہیں ہوئے وہ آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول تو آپ نے فراہم کیا ہے. اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھیں گے وہ انمٹ ہے. آپ نے گالی لکھی تو گالی بولے گا نا. جو گھر کا ماحول ہے اس کے اثرات آنے والے کل میں ملیں گے. آپ کے گھر کا ماحول اگر قرآن پڑھنے والا ہے تو بچہ قرآن پڑھے گا. آپ کے گھر میں اگر حدیث پڑھنے کا ماحول ہے تو لبوں پر سونے نبی کے فرامین ہوں گے، لیکن جو سکھائیں گے نتائج آئیں گے. ایک بہت بڑا نام ہے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. آپ کی والدہ نے مدرسے میں بھیجا. استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا. 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے. ہجے اچھے منزل خوب. تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوِ تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت آئی کہاں سے؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. بھائی جان ماں قرآن پڑھے نا تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. یہ بڑوں سے سیکھتے ہیں بچے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک نے ڈاکٹر کہا، ایک نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. یہاں جھٹکا لگانا کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو. کہا بیٹا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ رک جائیں گے اور محاسبہ کریں گے. کیا ہم نے اپنے بچوں کو
صحابہ کی سیرت سکھائی؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ایک، اور دوسرا معذرت سے کہوں گا اگر وقت ہے بھی نا، جو نیند سے پہلے 2 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں تو وہ 2 گھنٹے ہم موبائل کے دہانے لگے ہوتے ہیں. یعنی بچے تقاضا کر رہے ہوتے کہ ہمارے بڑے ہمیں وقت دیں، لیکن ہم 2 گھنٹے موبائل کے ساتھ لگے نیند سے پہلے، اور موبائل دیکھتے ہی دیکھتے سو گئے. گولی مارو یار، سرانے کے نیچے دباؤ. جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ ٹیچر سبق لے کے کلاس میں آتا ہے، یہ والد کا حق بھی تھا، یہ ماں کا بھی حق تھا. وہ روزانہ کی بنیاد پہ چٹائی بچھاتے اور کہتے بچوں آؤ آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، ابو ذر غفاری کی باتیں کریں. تو اس کے نتائج سامنے آنے تھے. میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور گلی گلی فتنے ہیں. اسلام آباد کے اندر کیا ہوا، کراچی میں جو ماحول پیدا ہوا، صحابہ کو گالیاں نہیں دی گئیں. یہ آوازیں آپ لوگوں نے نہیں سنی کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں معاذ اللہ، مفاد پرست حق غصب کیا گیا، مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے. یہ باتیں آپ نے نہیں سنی. سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں نہیں دی گئیں. کاش کہ آپ نے بچپن میں بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا تو گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں تو بچپن میں کہہ سکھا گئی ہے کہ ابو بکر وہ ہیں. رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. یہ ہم نے سکھانا تھا، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا. ہم نے باقاعدہ، ہم کہتے یار کیا کریں ان کے لیے، پیسہ کمائیں یا انہیں وقت دیں. تو بھائی جان وقت نہ دو گے تو یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. ان کی مہار ان کے کندھوں پہ نہ رکھو یار، ان کی دیکھ بھال خود کرو. تو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، بچے پہلی آوازوں سے مانوس ہوتے ہیں. بچے بولنے لگیں، داعیہ کی آواز نہ آئے، پہلی آواز اللہ اکبر کی ہو. اولاد ہو تو کیا ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ گانے چلانے چاہیے جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. میں نے اپنے دیہات کی بات سنائی، ہم کہتے کہ گانا چلا دو، کسی غیر کی آواز اس کے کان میں نہ ڈالے. بھائی قابل لعنت تو آواز ڈال دی. اس وقت تو داعیہ کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. ہم نے اپنی خوشیوں کو دوبالا کس طرح کیا؟ بچہ ہوا تو گانا چلا، اور 1 ہفتہ نہیں گزرتا ہمارے دیہاتوں میں لوگ لے آتے ہیں ہجڑوں کو اور ان پہ ہزاروں نوٹ نچھاور کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، دولت لٹانے کا شوق ہے، ضرور لٹاؤ. اللہ نے اتنی بڑی خوشی دی ہے، 20 سال بعد آنکھیں بوڑھی ہوگی اولاد کی راہوں میں، اللہ اولاد دے تو اللہ نے آخری عمر میں آپ کو اولاد دی ہے. تو آپ پیسہ لٹانا چاہتے ہو، پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو، لیکن ہجڑوں پہ کیوں؟ آپ کی دیوار کے متصل آپ کا اپنا ہی غریب بھائی ہے یار. آپ کی دیوار کے متصل بیوہ کے یتیم بچے بلکتے سسکتے نظر نہیں آئے؟ اگر دولت ہی لٹانی ہے تو ان غریبوں پہ لٹاؤ، ان یتیموں پہ لٹاؤ، بیواؤں پہ لٹاؤ. اگر دولت لٹانے کا شوق ہے، لیکن ہم دولت وہاں لٹاتے ہیں جہاں نفس کو حظ ملتا ہے. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے. یار اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، بیٹا ملا ہے، خوشی ہوئی ہے، دولت لٹانا ہے تو ان لوگوں پہ لٹاؤ نا یار، ان کے کچھ دکھ کم کر دو. لیکن ہم دولت وہاں دیتے ہیں جہاں نفس کو حظ ملتا ہے. میں نے کہا کہ خوشی کا کیا یہ اظہار ہے؟ اللہ نے بیٹا دیا تو گانا چلا، 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے. اچھا وہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، شادی کے قابل ہوتا ہے، نکاح کی تقریب آتی ہے، اور 1 دن قبل جس کو ہم رسم حنا کہتے ہیں، اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان سے یہ ہم نے رسم لی ہوئی ہے. نکاح کا مقصد تو برائی کے آگے بند باندھنا تھا، لیکن یہاں بھی ہم نے کیا کیا؟ اپنے ہمسایہ ملک سے وہ رسومات لی. ڈھولک کی تھاپ پہ ماں بھی، بہن بھی، بیٹیاں بھی، بہو بھی ناچ رہی ہے، بوڑھی دادی بھی ناچ رہی ہے. اسلام تو غیرت مند دین ہے، وہ تو بےہودگی کا درس ہی نہیں دیتا. اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا بھائی. اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو. 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں، خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز. یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا
لوگ ریشم، زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے۔ حدیث کے لفظ سنیے، آقا فرماتے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ شرابیں پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل دیں گے، یوزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، ان کے سروں پر باجوں گاجوں اور ناچ گانے والیوں کا شور اور ہنگامہ ہوگا، یخسف اللہ بہم الارض، اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ جب قوم کا جوان آوارہ ہوگا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، موسیقی دن ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا۔ ماضی کے اوراق پلٹیے، 1.5 اشرہ پیچھے چلے جائیے، 2005 کا وہ جھٹکا، اس جھٹکے نے مانسیرہ سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی، سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، ارمان کچلے گئے، سخاوت کے دیوتا لوگوں نے صبح کے اجالے میں دیکھا ہاتھوں میں کچکول لیے وہ بھیک مانگ رہے تھے۔ پرانی کہانی نہیں، 100 سال پرانی نہیں، صرف 15 سال پیچھے پلٹ کے دیکھیں۔ ابھی حالیہ جو ہے وہ 6 ماہ پہلے جاتلا میں ایک جھٹکا لگا تھا، اللہ کی زمین پھٹ گئی اور کتنے گھر زمین بوس ہوئے، وہاں بھی چیخو پکار ہم نے سنی۔ او بھائی یہ عذاب جزوی اس لیے آتے ہیں، یہ سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اچھا جب یہ جھٹکا لگا تھا نا 2005 میں، تو ہمارا گمان تھا کہ جب صبح اگلا دن آئے گا یا ظہر کے وقت، کیونکہ صبح 9 بجے یہ جھٹکا لگا تھا، یہ جھٹکے ہم نے بھی پنجاب میں محسوس کیے، خیال تھا کہ اب مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں گی، پیشانی میں سجدوں کا نور ہوگا، آنکھوں پر حیا کے پہرے ہوں گے اور کانوں میں قرآن کے نغمے ہوں گے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے ہوں گے۔ یہ خیال تھا کہ اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں 7 والے مکان خرید کر کے مسجد میں شامل نہ کرنے پڑے، کہ مسجد اتنا بڑا نقصان، 1 لاکھ انسان زمین میں چلا گیا۔ لیکن جب ہم نماز کے لیے مسجد میں آئے تو ہمیں وہی 1.5 صف نظر آئی۔ ہاں البتہ تبصرے آپ نے بھی سنے، ہم نے بھی سنے، ہم لوگوں نے بڑی باتیں کی تھی۔ ہم نے کہا پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑے بدکار تھے، اخلاق کھوکھلے تھے، فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے، چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے تھے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ تیور تھے ان کے، 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی تھی، کان پہ جو تک نہیں رینگتی تھی، وائز نصیحت کرتا تھا، غفلت کی پٹی نہیں اتارتے تھے۔ اس لیے اللہ ناراض ہوا اور ان پہاڑوں میں رہنے والوں کو زمین میں کھینچ کے لے گیا۔ یہ باتیں آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، یہ تبصرے آپ نے بھی سنے، میں نے بھی سنے، یہ چائے کے کھوکھے پہ بھی تبصرے ہوئے، یہ چوک چباروں پہ بھی تبصرے ہوئے، یہ ہم نے مسجد میں بیٹھ کے بھی تبصرے کیے۔ بھائی جان، مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑے بدکار تھے، ان کے اخلاق نہیں اچھے تھے، وہ فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے، وہ چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے تھے، وہ بند کمروں میں آبرو ریزیاں کرتے تھے، شراب کے جام ان کے لبوں سے لگے ہوئے تھے، مانا کہ وہ اچھے نہیں تھے۔ ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں، آپ چکوال سے ہوں، میں گجرانوالہ سے ہوں، مجھے بتائیے گا کیا جب آذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی ہیں، کتنی بڑی مسجد ہے، مجھے بتائیے گا کہ جماعت کے وقت اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں؟ بھائی جان 2 ہوں گی جو 2.5 صفیں ہوں گی، اتنی گنجان آبادی، اور یہاں رہنے والے بھی مسلمان، اور ایک گھر میں 8 افراد، سب پہ نماز فرض، نماز کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اگر ہم اپنے رویے دیکھیں، اگر ہم اپنے کردار کو دیکھیں تو نماز کے وقت ہم ہوتے ہیں؟ کیا چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے ہماری جوانیاں نہیں برباد ہوتی؟ کیا شراب کے جام یہاں نہیں چلتے بھائی؟ اور یہ جھٹکے لگتے ہیں، یہ سنبھلنے کے لیے لگتے ہیں۔ اگر عذاب پہاڑوں میں آیا اور وہ کھینچ کے زمین میں لے گیا، اور اگر یہاں عذاب کا کوڑا برسا، یہ دوڑتی گاڑیاں، یہ فلک بوس عمارتیں، یہ بنگلے پلازے ایک ہی جھٹکے میں خاک کا ڈھیر بن جائیں گے۔ تو فرمایا جب قوم کا جوان آوارہ مزاج ہوگا، شرابیں پیے گا، موسیقی دن ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا، انہیں زمین میں کھینچ کے لے جائے گا، بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ انسان ظاہری طور پہ خنزیر اور بندر نہیں بنے گا، لیکن جو خنزیر اور بندر کی صفات ہیں وہ انسان میں آ جائیں گی۔ علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے، اور بندر کی صفت وہ نقالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے۔ یہ شوبز کی دنیا، پاپ سنگر سننے والوں کے مزاج ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ فرمایا جب گانا عام ہوگا، شرابیں عام ہوں گی، تو نقصان کیا ہوگا کہ حیا ہی چھین لی جائے گی۔ حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، دعا کرتا ہے اقبال کہ خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔
تو آج فرمایا کہ حیا ہی ان سے چھین لی جائے گی۔ جوانوں، روحوں کی غذا موسیقی نہیں ہے۔ ایلن بلوم یہ کہ عیسائی مفکر گزرا ہے، ہم تو اس کو روح کی غذا کہتے ہیں نا، لیکن ایلن بلوم کہتا ہے یہ روح کی کچرا غذا ہے۔ علامہ جوزی تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں گانے میں دو مضرتیں جمع ہیں، ایک تو یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے۔ میں نے بہت سارے مفکرین کی آراء کو پڑھا، بعض کہتے ہیں کہ گانا سننے کی وجہ سے بندہ ایموشنل ہوتا ہے اور خود کو گولی سے اڑا دیتا ہے، اور ہم اس کو روح کی غذا کہتے ہیں، ہم اس کو بچپن کا شوق کہتے ہیں، ہم نے اس کو اللہ کا فضل کہا۔ یہ روحوں کی غذا نہیں، روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے یار، جسے کافر بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا دوست تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، لیکن یاد کیجئے گا میں اور آپ دونوں کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے، کتنی دیر ہوگی قرآن کو کھولے ہوئے؟ تو جواب ملتا ہے کہ بچپن میں ہم کبھی آتے تھے، دھندلا سا نقشہ سامنے آتا ہے کہ 8-10 سال کی عمر میں ماں صبح اٹھا کے بھیجتی تھی مسجد میں، اور ہفتے میں صرف 2 دن آتے تھے، اور جو 2 دن آتے تھے گھر سے 10 دفعہ پیغام بھی آتا تھا کہ جلدی جلدی آج اسکول جانا ہے۔ اور وہ 2-4-5 سال میں حافظ صاحب نے محنت سے ہمیں ناظرہ قرآن پڑھایا، ہمارے ہجے بہتر کیے۔ ہمیں دھندلا سا خیال نظر آتا ہے کہ ہاں بچپن میں پڑھتے تھے، بچپن میں قاری صاحب کے پاس جاتے تھے، کبھی کبھی سزا بھی ملتی تھی، کھڑا کر دیتے تھے، چھٹی کرتے تھے تو پوچھتے تھے۔ اور اب ہماری عمر کتنی، میری 36 سال عمر ہوگی، کسی کی 35، کسی کی 50، کسی کی 20 سال۔ ہم یاد کریں کتنی دیر ہوگی قرآن کو کھول کے دیکھا ہوا ہے؟ رب کا کلام ہم سے کیا کلام کرتا ہے رب کا قرآن؟ اس کتاب سے تعلق ہے ہمارا، لیکن یہ رابطہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ہم نے کارخانہ بنایا، ہم نے فیکٹری بنائی، ہم نے دکان بنائی، تو بطور برکت قرآن وہاں پڑھا، خود نہیں پڑھا بھائی، وہاں بھی مسجد سے مدرسے سے بچے لائے، اور وہ بھی انہوں نے پڑھا۔ ہمارا والد چلا گیا تو قبر پہ خود نہیں بیٹھے، وہاں بھی مدرسے سے بچوں کو لا کے بٹھانا پڑا۔ کیا اس کتاب سے ہمارا اتنا ہی تعلق ہے؟ یہ کتاب زندہ ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے بھائی۔ اس کتاب سے جب سے ہمارا تعلق کمزور ہوا ہم پوری دنیا میں رسوا ہو گئے، چشم اقوام عالم کے اندر ہم رسوا ہو گئے۔ مسلم امہ کی رسوائی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب سے اپنا تعلق کمزور کر لیا۔ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جواب کیا آتا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کتاب سے جب سے ہمارا تعلق کمزور ہوا ہم رسوا ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں میرے نبی نے اپنی امت کو تعلیم دی، جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشم اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے۔ کیا تھا وہ پیغام؟ فرمایا ایک میری اطرت سے پیار کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر لینا۔ آؤ دوستو اس کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کریں، صبح اٹھا کریں اور صبح اٹھ کے قرآن پڑھا کریں، اور اس کو سمجھ کے پڑھا کریں، اور آگے اس کے ابلاغ کے جذبے بھی اپنے سینوں میں پیدا کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں۔ روحوں کی غذا موسیقی نہیں، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، بوڑھے ہو گئے، جوانی کی بات سناتے ہیں، کہتے ہیں میں راول پنڈی سے گجرانوالہ آنا تھا، اور وہ گاڑی فیصل آباد کی طرف جا رہی تھی، کہتے اتفاق سے مجھے جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی، تو میں نے دیکھا اس کے لب حرکت میں تھے، محسوس کیا کہ اس کی پیشانی میں سعادت کا نور ہے، جی چاہا کہ اس وظیفے میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں۔ کہتا میں نے کہا کہ آپ کیا وظیفہ پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتے کہ وہ اتنا مگن تھا اپنے وظیفے میں، ایسا لگا کہ اس نے میری بات سنی نہیں۔ کہتے میں نے دوبارہ پھر کہا کہ بھائی بھی ساتھ شامل کر لو۔ کہتے جب میں نے تکرار کیا، ضد کی، تو اس نے وظیفے کو روک لیا اور کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے میں نے کہا کہ مجھے بھی اس وظیفے میں ساتھ شامل کر لیں۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ لمبا سفر ہے، چلو میں بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ تو وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، پنڈی سے چلتا ہوں، فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں،
اور جب فیصل آباد سے واپس پنڈی آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے تلاوت کرتا ہوں. وہ کہتا ہے میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. کتنا سعادت مند ہے یار، کتنا خوش نصیب وہ ڈرائیور جو روزانہ 1 قرآن مجید پڑھتا ہے. او بھائی ہم روزانہ 1 نہیں، 1 پارہ نہیں، کم از کم 1 رکوع تو پڑھا کریں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس پر عمل کے جذبے مانگیں، اور آگے اس کا ابلاغ کا بھی مزاج ہم اپنے اندر پیدا کریں. تو آج کی اس بزم میں میں اور آپ یہ وعدہ کر کے اپنے گھروں میں جائیں گے کہ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے. میں اور آپ اپنے اپنے موبائلوں کی تلاشی لیں گے، اور ہمارے موبائلوں میں وہ مواد جو اللہ رسول کو پسند نہیں، گانے ہیں، فلمیں ہیں، کوئی ایسا مواد ہے تو اس کو نکال کر کے ایسی چیزوں کو جگہ دیں گے. ہم کسی اچھے عالم کو سنیں، کسی اچھے اسکالر کو سنیں، کسی اچھے ثناخواں کو سنیں، کسی اچھی قاری کو سنیں. یار اپنے موبائلوں کی تلاشی لیجئے گا اور جتنا بھی غلط مواد ہے وہ باہر نکالیں. اور آج کی اس بزم کا یہ میرا اور آپ کا وعدہ ہے، ہم گانا نہیں سنیں گے. اللہ سے وعدہ کرنا ہے، میں نہیں کہوں گا کہ سینے دا زور لاؤ، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. ہم آج کے بعد گانا نہیں سنیں گے. کیا سنیں گے؟ قرآن سنیں گے، محمد کا فرمان سنیں گے. زباں تا بود درد ہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر. اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبے دے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے عزیزم حاجی صاحب کا، مبشر بھائی کا، جن کی دعوت پہ میں یہاں آج حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی محنت، جستجو، کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انہیں دنیا آخرت کی عزت عطا فرمائے. وآخر دعوانا سلام ہوگا. سلام کے 2 شعر پڑھنا ہے. ہم چلیں.